मार्का हक तो हमने जीत लिया है सर, मार्का इकोनॉमी जीतना है। हो मार्का हक तो जीत लिया है, मार्का इकोनॉमी जीतने की बहुत जरूरत है। और एक दफा अदनान भाई ये हो गया तो पाकिस्तान जो है ना फिर इस खत्ते का सबसे मजबूत तरीन मुल्क बन के सामने आएगा। ये जो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट आप लेके चलते हुए आए, कभी ऐसा हुआ जिंदगी में कि आपको फील होता है यार ये शेक हो रहा है, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है? सर काफ़ी दफ़ा अपना नुकसान किया है इस चक्कर में। और देखें पब्लिक चूँकि हमारे नाम पे आती है और लोग ट्रस्ट करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि जो सामने बिल्डर है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, उसका पास ट्रैक क्या है। अभी बार में रिसेंटली सुनने में कुछ आ रहा है, कोई आप ऐसी चीज लेकर आने वाले हैं कि जो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अब आम आदमी रह के पैसे देगा और उसको लगेगा ऐसे कि वो रेंट से भी कम पैसे दे रहा है। ये क्या सिलसिला किया और ये कैसे हुआ? इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल हुआ आपके जी साथ? इसमें सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने ये स्कीम निकाली कि 10 मिलियन जो है वो फाइनेंस करने को कॉमन मैन के लिए तैयार है। और हमारा 1 करोड़ रुपए एक आम आदमी के लिए। जी जी, तो उसमें हमारा बैंक इस्लामी से MOU भी साइन हो गया, तमाम बैंक उसमें कर रहे हैं वर्किंग। तो हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं नेशनल हाईवे पे अल-बयान सिटी के नाम से, और उसमें सिर्फ 6 से 7 लाख रुपए की डाउन पेमेंट, और उसके बाद वो 20 साल में अपने अपार्टमेंट में रहते हुए अदा करेगा। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा है और ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि हर शख्स अपना घर प्रॉपर बना सकता है। कराची अब दुबई बनने वाला है, कुछ है इसमें सदाकत है अगले 10-5-7 सालों में? दुबई बनना कराची के लिए कोई मसला नहीं है, बल्कि दुबई कराची को देख के बना है। आपको पता है ना कि एमिरेट्स एयरलाइन का जो EK है वो एमिरेट्स कराची है। पहली उनकी फ़्लाइट यहाँ से गई थी और PIA ने पेंट करके जहाज़ दिया था। हर आने वाली नस्ल जो है ना वो दूसरी अपनी पीछे वाली नस्ल से ज़हीन होती है। फिर पहले टेलीफोन था, फिर मोबाइल फ़ोन, अब व्हाट्सएप, वाइबर, दुनिया भर। तो इसका मतलब है आने वाले ज़हीन हैं तो हो रहा है ना चेंज। बाबर भाई कैसे हैं आप? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए सर आप कैसे हैं? सर एक तो आपका जब नाम आता है, आपका नाम आया या हुसैन मार्केटिंग का नाम आया तो लोग आप ही का नाम लेते हैं, और ये अभी से नहीं परसों सुनते हुए आ रहा हूँ। और सर जब मैंने आपको आज से कोई 10-15 साल पहले देखा तब भी आप ऐसी हसीन और आज भी ऐसी थे। इसके पीछे पहले बताएं, इतने फिट के पीछे क्या राज है? सर फिट के पीछे एक बहुत ज़्यादा मेहनत और ईटिंग हैबिट्स और आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत, बस ये है। वाइब, एनर्जी बड़ी ज़रूरी है आज के दौर में। कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव चीज़ें, इसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं? काम की बात तो मैं आपसे बाद में करूँगा, पहले जो आपकी एनर्जी में देख रहा हूँ इसको कैसे मेंटेन सर असल में जब आपका काम आपका पैशन हो तो ऑटोमेटिक एनर्जी जो है ना आ जाती है। और जब पता चलता है कि सुबह ये प्लान्स हैं, ये करना है, तो वो जो एनर्जी आती है, वो जो अच्छी वाइब्स आती हैं, तो उससे आदमी ऑटोमेटिक बड़ा फिट रहता है। काम तो नहीं लगता होगा भाई अब तो ये आपको? इतना मज़ा आता होगा आपको काम के साथ? हाँ इंजॉय तो करते हैं, लेकिन ये है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो बड़ा सीरियस होकर काम करना पड़ता है कि भाई क्या होगा, फ्लॉप ना हो जाए। एक डर, एक अनजाना खौफ तो रहता है। पर मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, आपका जो भी काम है वो ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी के ऊपर है आपके नाम के साथ। आपने प्रोजेक्ट को ऐसे लिया जैसे आपका अपना होता है। बिल्कुल। तो ये जो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट आप लेके चलते हुए आए, कभी ऐसा हुआ जिंदगी में कि आपको फील होता है यार ये शेक हो रहा है, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, अपना नुकसान करके पकड़ लिया हो? सर काफ़ी दफ़ा अपना नुकसान किया है इस चक्कर में। और देखें पब्लिक चूँकि हमारे नाम पे आती है और लोग ट्रस्ट करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि जो सामने बिल्डर है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, उसका पास ट्रैक क्या है। तो सब चीज़ों को देखते हुए, तमाम NOCs को देखते हुए प्रोजेक्ट साइन करते हैं, वरना फिर प्रोजेक्ट नहीं करते। बार भाई यहाँ तो मैं ज़रूर आऊँगा कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो एक आम आदमी सेंटर लिंक करेगा। लेकिन ये बताएं कि आपकी शुरुआत होना, हुसैन मार्केटिंग बुनियाद रखना, ये कैसे हुआ था? सर हुसैन मार्केटिंग की बुनियाद जो है ये एक बड़ी फ़िल्मी स्टोरी है जी। ये हमारे एक उस्ताद होते थे, टीचर हमारे, जिनके पास मैं सीखता था व्हेन आई वाज 16 एट दैट टाइम। तो उनकी एक रियल एस्टेट एजेंसी थी, हुसैन रियल एस्टेट। तो उनके पास ही मैं होता था। फिर उनकी डेथ हो गई, वो एजेंसी उन्होंने मुझे दे दी, और उस एजेंसी से फिर करते करते मैंने हुसैन मार्केटिंग बनाई। और 97 में हमने पहला प्रोजेक्ट किया कैपिटल सेंटर सदर में, और वो इतनी बड़ी सक्सेस हुई कि उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वाहिद मार्केटिंग कंपनी है पाकिस्तान की जिसने दुबई और टर्की में भी प्रोजेक्ट मार्केट किए हैं। दुबई और टर्की तक प्रोजेक्ट आपने मार्केट किए हैं। अभी बार में रिसेंटली सुनने में कुछ आ रहा है, कोई आप ऐसी चीज़ लेकर आने वाले हैं कि जो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अब आम आदमी रह के पैसे देगा और उसको लगेगा ऐसे कि वो रेंट से भी कम पैसे दे रहा है। ये क्या सिलसिला किया और कैसे हुआ? इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल हुआ आपके जी साथ?
اس میں سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں پرائم منسٹر صاحب کا، جنہوں نے یہ اسکیم نکالی کہ 10 ملین جو ہے وہ فائنانس کرنے کو کامن مین کے لیے تیار ہے، اور ہمارا 1 کروڑ روپے 1 ایک عام کروڑ آدمی کے روپے لیے. جی جی. تو اس میں ہمارا بینک اسلامی سے ایم او یو بھی سائن ہو گیا، تمام بینکس اس میں کر رہے ہیں ورکنگ. تو ہم ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں نیشنل ہائی وے پہ البیان سٹی کے نام سے، اور جس کی تمام این او سیز آ گئی ہیں، کنسٹرکشن ورک بہت تیزی سے ہو رہا ہے. اس کو ہم محرم کے بعد اناؤنس کر رہے ہیں، اور اس میں صرف 6 سے 7 لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ، اور اس کے بعد وہ 20 سال میں اپنے اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے ادا کرے گا. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہے، اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اپنا گھر پراپر بنا سکتا ہے. بھائی یہ سننے میں آتا تھا کہ جی پیسے اگر ہم نے شروع میں دے دیے اور بعد میں ہم پیسے دیں گے تو پتہ نہیں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا نہیں ہوگا، وہ ایڈوانس نہیں دیتا جائے. اس دفعہ میرے سننے میں یہ آیا کہ بینک انٹر لنک کرے گا پروجیکٹ کو کہ جی پروجیکٹ بلڈر پورا اس کو اسی ساتھ ساتھ پارشل پیمنٹ دیتا رہے گا. ایسا کچھ ہے؟ پارٹ پیمنٹس ہیں؟ دیکھیں، بینک جو پیمنٹ کرے گا وہ اکارڈنگ ٹو دی کنسٹرکشن، وہ دیکھے گا کہ اس نے سلیبس بنائے ہوئے کہ پلنتھ پہ کیا پیسے دینے ہیں، اسٹرکچر پہ کیا دینے ہیں، فنیشنگ پہ کیا دینے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ بلڈر بھی تیزی سے کام کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ریکوری جو ہے فرام بینک سائڈ وہ آئے گی کنسٹرکشن کے مطابق. تو اس لیے وہ بھی ورکنگ تیز کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم نے پروجیکٹ اناؤنس نہیں کیا ہے، لیکن 14 پلاٹس ایسے ہیں جس کی پلنتھ پہ کام ہو چکا ہے کمپلیٹ، اور تیزی سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو اس میں مجھے امید ہے کہ عدنان بھائی ہر شخص پراپر اپنا گھر بنا لے گا، اور جو وہ ایک خواب ہے نا جس کی حقیقت بڑی مشکل ہو گئی تھی، اب وہ بڑی آسان ہو جائے گی. مطلب یہ کہ آپ ایک چھوٹے سے پیسے جو آج کے دور میں 6-7 لاکھ روپے کی ویلیو تو خیر ختم ہی ہو گئی ہے، وہ پیسے دیں اور آپ گھر میں رہتے رہتے ہی جی آپ اس کو استدا کرتے رہیں. جی اور بلڈر سے میک شیور کیا ہوا ہے کہ بینک جس کو ہمیشہ کریڈیبل لوگ جی سمجھتے ہیں کہ یار یہاں تو کوئی کوشچن مارک ہے ہی نہیں، تو وہ پیسے تبھی دے گا کہ معاملات ہو رہے ہیں. اور آپ نے کام پہلے ہی اسٹارٹ کر دیا ہے. اس میں یونٹس آپ کے پاس موجود ہیں، ایک عام آدمی آپ کے ساتھ آئے گا تو آپ کو لگے گا کہ اس پر رش نہیں لگ جائے گا آپ کے اوپر بہت زیادہ؟ دیکھیں، امید تو یہی ہے. 1500 یونٹس ہیں، اور 1500 یونٹس میں اگر ہمیں اپلیکیشن زیادہ آ گئیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا تھرو بیلٹنگ. لیکن امید یہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا پھر آگے بڑھائیں گے. لیکن ابھی فرسٹ فیز میں صرف 1500 یونٹس ہیں، جو مجھے امید ہے کہ 3-4 دن میں ہی پیک ہو جائیں گے. لگ تو ایسی رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بریف دی ہے، کریڈیبلٹی آپ لوگ کی بھی ہے، نام آپ کا بھی ہے، لوکیشن بھی بہتر ہے، پیسے بھی کم ہے، پھر بینک بھی انوالو ہے. تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو ایسی سچویشن چاہیے. ویسے بار بھائی لوگوں کا پاکستان میں ایک ہی خواب ہے کہ یار مرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ اپنا گھر بنا لیں. دیکھیں تو سر، ہمارا اتنا تو فرض بنتا ہی ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. یہ انسان میں نہیں، اگر آپ دیکھیں تو جانور میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے. اگر پرندہ بھی اپنی فیملی بناتا ہے تو آپ دیکھیں اس سے پہلے وہ گھونسلہ بناتا ہے. یہ بڑی فطری چیز ہے، بڑا نیچرل ہے. تو گھر جو ہے نا وہ ہر شخص کی ایک خواہش ہے، خاص کر خواتین تو وہ چاہتی ہیں کہ ان کا گھر ہو. اور ہمارے یہاں تو کلچر یہ ہے کہ اگر ہمارے 2 بچے ہیں تو ہم چاہتے ہیں 2 مزید گھر ہو جائیں، 3 بچے ہیں تو 3 مزید ہو جائیں گے. ہمارے کلچر میں ہم اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو گھر بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ایک ہے جہاں جینون مارکیٹ ہے ریئل اسٹیٹ کی. جینون، آرٹیفیشیل مارکیٹ نہیں ہے. یہ دبئی وغیرہ یہاں آرٹیفیشیل مارکیٹ ہے، لوکل آبادی تو ہے نہیں وہاں پہ، آؤٹ سائڈرس ہیں. یعنی وہ بلڈنگ خالی پڑی ہوتی ہے، ہاں 20% لوگ 80% ہاں. سارے انویسٹر ہوتے تو ہیں. اب جو ہے پاکستان تو جینون مارکیٹ ہے. ہر سال 5 سے 7 لاکھ گھر چاہیے ہی چاہیے. بس تھوڑی سی بدقسمتی کہ کچھ کبھی اکانومیکل پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، ورنہ پاکستان. اگر ٹیکسز میں فلیکسیبلٹی گورنمنٹ دے تو یہ معاملات اور بہتر ہو سکتے ہیں. سر میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے، بڑا رائٹ ٹائم پہ. اس وقت جو یہ جنگی صورتحال جو پوری دنیا میں پھیلی ہے، امریکہ ایران، تو پاکستانی انویسٹ کرنے کو اب تیار ہیں. اور ہر شخص کو اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ اپنا ملک اچھا ہے یا برا ہے، اپنا ہی ملک. تو اب اوورسیز ہمارے پاکستانی بھائیوں کو اس دفعہ خاص طور پر جو یو اے کی طرف تھے، ہاں سب جگہ دیکھیں، یا تو کہیں نیشنل ہوں، اور یہاں عرب کنٹریز میں تو آپ کو پتہ ہے نیشنلٹی ملتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے آپ 100 سال بھی لگا دیں وہاں پہ. اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہی اپنا اصل گھر ہے. وہ ہر طریقے سے انویسٹ کرنے کو تیار ہیں، نہ صرف ریئل اسٹیٹ بلکہ دوسری انڈسٹریز میں بھی. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان کو پلیز کوئی ٹیکس میں چھوٹ دیں، فیسیلیٹیٹ کریں. یہاں جو تھریٹ آ جاتی ہیں، دھمکیاں آ جاتی ہیں، قبضے ہو جاتے ہیں، اس کو تھوڑا سے جب آپ نے فیسیلیٹیٹ کریں گے تو وہ آئیں گے. اور اس وقت وہ پوری طرح تیار ہیں آنے کے لیے. تو اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی اسٹیپ لیں
اور مجھے امید ہے کہ پاکستان اکانومیکل جو ہے نا بہت مضبوطی اختیار کر لے گا. اگر کہیں نہ کہیں ٹیکس میں فلیکسیبلٹی دکھائی گئی تو ہمارے اوورسیز پاکستانی اچھا اوورسیز پاکستانی کا ٹرسٹ تو بحال ہو گیا, ان کو ایک ہی چیز چاہیے سیکیورٹی, اور اس وقت دنیا میں جو حال لگا ہوا ہے تو اس سے بہتر پاکستان ہی ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ لگتا ہے فلیکسیبلٹی دی جائے گی تو اوورسیز پاکستانی کا جو چنک ہے بڑھے گا اور گورنمنٹ کو فائدہ ہی ہوگا. سر 100%, پیسہ صاف ہو جائے گا. دیکھیں 100% جو امریکہ, کینیڈا, ہم تو شوز کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے, یورپ, ہر جگہ مقصد ایک ہی ہے کہ آدمی رہنا اپنے ملک میں ہی چاہتا ہے. اگر وہ 10-30 سال سے بھی رہ رہا ہے, 50 سال سے بھی رہ رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہاں میرا گھر ہو. اور دیکھیں ایک اوورسیز جو ہے وہ آپ کا جب ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرے گا تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کھڑی ہوگی تو 50-60 انڈسٹریز الگ سے کھڑی ہو جائیں گی جو اس کے ساتھ الائڈ ہیں. ٹھیک ہے جی, دیگر انڈسٹریز میں بھی لوگ پیسے لگانے کو تیار ہیں. اب ہم نے کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا ہے نا, کہ جب تک ہم انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو وہ کیسے اپنا سرمایہ لگائیں گے. تو یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے. مارکہ حق تو ہم نے جیت لیا ہے سر, مارکہ اکانومی جیتنا ہے. ہو مارکہ حق تو جیت لیا ہے, مارکہ اکانومی جیتنے کی بہت ضرورت ہے. اور سر اب گورنمنٹ ویسے سیریس تو ہے مارکہ اکانومی جیتنے کے لیے. سر دیکھیں تھوڑا زیادہ سیریس ہونا پڑے گا, زیادہ سیریس ہونا پڑے گا, اور کچھ چیزیں نظر آتی ہیں پھر آن اینڈ آف چلتا رہتا ہے. لیکن اب جو ہے نا کچھ ایسا انہیں کرنا پڑے گا کہ باقاعدہ جو ہے نا پریکٹیکلی نظر آئے, اور اوورسیز پہ بھی ذرا ٹرسٹ تھوڑا سا لیول جو ہے نا تھوڑا سا بڑھ جائے لوگوں کا. اور ایک دفعہ عدنان بھائی یہ ہو گیا تو پاکستان جو ہے نا پھر اس خطے کا سب سے مضبوط ترین ملک بن کے سامنے آئے گا. اچھا بھائی اس وقت جو پراپرٹی کی قیمتیں ہائی ہوئی ہیں 3-4-5 مہینے سے بوم آیا ہوا ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ خاص طور پہ پوش ایریا میں زیادہ آیا ہوا ہے. ہاں, بوم صرف پوش ایریا میں آیا ہے, آپ خاص کر ڈیفنس کلفٹن میں, اور اسپیشلی فیز 8 وغیرہ میں تو بہت ہی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سر باہر سے پیسہ آ رہا ہے, اور پیسہ جب باہر سے آتا ہے تو لگتا ہے سر وہ ریئل اسٹیٹ میں ہی ہے. صحیح ہے. ہمارے یہاں اسٹاک یا گولڈ یا فارن کرنسی میں اتنے پیسے نہیں لگتے, ریئل اسٹیٹ میں لگتے ہیں. میں نے بتایا آپ کو کہ اینڈ یوزر جو ہے نا پاکستان میں ہے ریئل اسٹیٹ کا. پاکستان میں آرٹیفیشیل مارکیٹ بہت کم ہے, تو اس وجہ سے چونکہ پیسے آ رہے ہیں, اور ابھی تو یہ پیسے کوئی کچھ بھی نہیں آئے. وہی میں نے کہا نا, اگر ٹیکس میں چھوٹ یا فیسیلیٹیٹ کر دیں تو اس قدر پیسے آئیں گے کہ پاکستان اکانومیکل سر بہت زبردست پوزیشن میں آ جائے گا. صرف اتنا ریبیٹ دینے کے بعد؟ صرف اتنا ریبیٹ. اچھا, آپ کی کیپشن مجھے بڑا اچھا لگا. میں کوشش کروں گا, پوڈ کاسٹ کا مجھے کیپشن بڑا کلاسی لگا ہے کہ اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. سر یہ بتائیے گا, یہ جو مارکہ حق بھی ہم نے کیا ہے سر, یہ بھی تو کمال ہوا, پوری دنیا میں بڑا نام ہو گیا ہمارا. ایک تو جنگی صورتحال ان دونوں کی لگی ہوئی آپس میں, ایران اور یہ امریکہ والی سچویشن میں لوگ اوورسیز پاکستانی بھائی یہاں آ رہے ہیں. دوسرا جو پاکستان میں ہمارا جی دنیا کا نام ہوا پاکستان کا, جی ڈی وینس آ گیا ہے پوری دنیا میں, ہمیں کہہ رہی ہے کہ جی ذرا معاملہ ٹھیک کر دیں ہمارے دونوں. سر دیکھیں, کبھی بھی جب بھی جنگی صورتحال اس خطے میں ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا اپنا ایک رول رہا ہے, اور وہ باقاعدگی سے بڑا طریقے سے ادا بھی ہوا ہے وہ رول. اور پڑوسی ممالک نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہمیں دبانے کی یا رائٹ لیفٹ ہمیں جھکانے کی, لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں سکسیس ملتی ہے. اور اس میں اپنی فورسز کا بھی بہت شکر گزار ہوں, بلکہ پوری نیشن ہی شکر گزار ہے جنہوں نے بڑے رائٹ فریم میں رائٹ ٹائم میں رائٹ کام کیا. بڑا نام ہوا ہے پوری دنیا میں, اس میں اور کوئی گرین پاسپورٹ کی جو ویلیو ہوئی ہے اب ویلیو ہو گئی ہے, اور اب ہم نے اسے بڑھانا ہے. اب ہم نے پیچھے کی طرف نہیں آنا, اب ہمارے پاس اچھا موقع بھی نہیں ہوا بھائی, ٹائم بھی ہمارے پاس سر, نہیں ہے. اب ہمارے پاس پیچھے مڑ کے دیکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, اب ہمیں آگے ہی جانا ہے. دیکھیں سر, جہاز جب ٹیک آف کر لیتا ہے نا تو اب پائلٹ کے ہی ہاتھ میں ہے کہ وہ بلندی کہاں تک لے جائے. تو اب ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں, اب ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے, اور یہ وہ یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے. اس کے بعد دیکھیں بار بار مواقع بھی نہیں ملتے. جب آپ موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی موقع فراہم کرنا چھوڑ دیتے. کیا بات ہے. تو بڑا رائٹ ٹائم ہے اس وقت, ہمیں اپنی معیشت کو, اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. اور خاص کر میں کہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ کراچی کے لیے کچھ تھوڑا بہت کام کریں. دیکھیں جو ڈیولپمنٹ کراچی میں کر دے گا وہ ساری زندگی کراچی میں جو ہے نا فتح کے ساتھ زندگی گزارے گا. سر سندھ گورنمنٹ کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے کہ یہ تو پہلی دفعہ کراچی کو کھلے عام ملا, سریام ملا. سر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا پہلے, میئر بھی ان کا ہے, سی ایم بھی ان کا ہے, سی ایم بھی ان کا ہے. اب دیکھیں سر, میں کہتا ہوں کہ جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں نا تو آپ ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں, نام, پیسہ, عزت.
لیکن ڈلیور کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. عدنان بھائی آپ کا پوڈ کاسٹ ہے, آپ کا پوڈ کاسٹ لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی اس پہ محنت ہے, آپ نے ڈلیور کیا ہے, آپ نے بڑی ٹائملی وہ جو کوسچنز, وہ آپ کے گیسٹ, وہ آپ کے ایک ایمبیانز, ایک چیزیں, تو اس وجہ سے آپ کو سکسیس ملی ہے نا. تو اگر آپ کوئی ٹوٹے پھوٹے روڈ پہ الٹا سیدھا کام کر رہے ہوتے تو سکسیس نہیں ملتی. تو ہر فیلڈ میں ایسا ہے کہ کامیابی انسان کو پیسہ بھی دیتی ہے, عزت بھی دیتی ہے, شہرت بھی دیتی ہے. تو میری سندھ گورنمنٹ سے بھی اور سٹی گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کراچی کو ڈیولپ کر دیں گے تو وہ جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہماری باہر فائنینس جو ہمارے آ رہے ہیں فائنینسز, ان سے اسٹیبلش ہوگی, اس کے ساتھ مزید اسٹیبلش ہو جائے. بھائی ابھی شبر زیدی صاحب کو میں نے انٹرویو دیکھا, بڑا ہمیشہ کوئی بات کرتے ہیں تو بڑا ناپ تول کے کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی کراچی اب دبئی بننے والا ہے, کچھ ہے اس میں صداقت ہے اگلے 10-5-7 سالوں میں؟ دیکھیں سر, دبئی بننا کراچی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بلکہ دبئی کراچی کو دیکھ کے بنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ایمریٹس ایئر لائن کا جو ای کے ہے وہ ایمریٹس کراچی ہے. پہلی ان کی فلائٹ یہاں سے گئی تھی اور پی آئی اے نے پینٹ کر کے جہاز دیا تھا. اور کیپٹن بچا جو معروف اینکر ثنا بچا کے فادر ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, وہ اس کے ہیڈ تھے ایمریٹس ایئر لائن کے, جنہوں نے ایئر لائن بنائی تھی. تو ہم نے تو سر بہت ڈلیور کیا. 85 تک پی آئی اے دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن تھی. 85 تک ہمارا انگلینڈ کا بھی ویزا نہیں تھا, جاپان کا ویزا نہیں تھا, ہماری سب انٹری تھی. تو ایک بڑی مضبوط ملک تھا, اس پورے خطے میں سب سے مضبوط اکانومی ہماری تھی, کرنسی کی ویلیو ہماری تھی. تو ابھی ہمیں سر دوبارہ ایک موقع ملا ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اگر کراچی کو آپ نے ڈیولپ کر دیا تو آپ یقین کریں کہ اس قدر بزنس بڑھ جائے گا کہ ہم خود کہیں گے کہ یار یہ جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ کے تحفے ہمیں مل رہے ہیں. تو اب یہ کام کیوں نہیں ہو رہے ہیں کراچی میں, یہ مجھے نہیں پتا. سر ابھی آپ نے شوز کے حوالے سے بات کی, جو باہر شوز آپ کراتے بھی ہیں, اس سے بڑی یہ کیا سر, کیا آئیڈیا کیا اس کے پیچھے, ذہن میں آپ کے کیا آئیڈیا ہے؟ دیکھیں سر, وہ جو باہر شوز ہوتے ہیں اس میں عموماً دیکھیں یہاں سے جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنے ایونٹس ارینج کرتے ہیں اوورسیز لوگوں کے لیے, تاکہ انہیں پریزنٹیشن دے سکیں اپنے پروجیکٹس کی. اب سلسلہ یہ کہ بڑا کاسٹلی پڑتا ہے. تو جو ہمارے شوز ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اسپانسر کر کے آ جائیں گے تو ان کو 10, 12, 15, 20 شوز مل جاتے ہیں, کینیڈا میں بھی, امریکہ میں بھی, اور ایلیٹ کلاس جینٹری, تو وہاں اپنی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں. تو وہ بہت کم بجٹ میں ان کا کام ہو جاتا ہے. تو ابھی بھی ہمارے دوست ہیں امیر مکھانی صاحب جو کہ یو ایس سے آئے ہوئے ہیں, تو راحت فتح علی کے شوز ہیں وہاں پہ 17-13 امریکہ میں, 4 کینیڈا میں. تو میں تمام جو بڑے بلڈرز ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اگر وہ آئیں تو ہم انہیں پوری طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر وہ ہمارے ساتھ اسپانسر. اور کہیں نہ کہیں وہ ڈائریکٹ کلائنٹ ملے گا سر وہاں, تو اوورسیز پاکستانی اس وقت ڈائریکٹ کلائنٹس ملیں گے انہیں, کلائنٹس ملیں گے. کیونکہ دیکھیں پروجیکٹ تو اچھے ہیں اور بلڈر بھی اچھے ہیں, تو اور وہ انویسٹ بھی ذرا ڈیفینس کلفٹن میں زیادہ کرنا چاہتے ہیں. جو ایلیٹ کلاس بائر ہے وہ وہیں ملے گا انہیں, اور بڑے ایونٹس میں ملے گا. اگر وہ خود ایونٹ کریں گے تو انہیں اس جینٹری کو لانا آسان نہیں ہوتا, لیکن جب کوئی سپر سٹارز کے شو ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ خود آتے ہیں, تو وہاں انہیں جینٹری بھی ملتی ہے, لوگ بھی ملتے ہیں, وہ اپنی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں اور اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. ایکسیلنٹ. بار بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی جیسے فار ایگزامپل کسی اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, پراپرٹی ہیں, انویسٹ کرنی ہو, پیسے ڈالنے ہو, یہاں آنا ہو, کیا چیز آپ کی نظر میں وہ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھے پیسے ڈالتے ہوئے؟ ہاں سر دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کریں جی تو سب سے پہلے اس کی ڈاکومنٹیشن دیکھیں. ٹھیک ہے, ہر آدمی کا ایک بجٹ ہوتا ہے, ضروری نہیں ہر آدمی ڈیفینس میں لے, کلفٹن لے, پی سی ایچ ایس لے, کوئی گلشن میں لے گا, کوئی جوہر میں لے گا, کوئی اسکیم 33, کوئی نارتھ کراچی, سب جو ہے نا سب کے اپنے اپنے بجٹس ہوتے ہیں. لیکن اس میں سب سے پہلے وہ پراپر ڈاکومنٹس دیکھیں کہ اس کی این او سیز ہیں, اس کی اپروولس ہوئی ہوئی ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کی این او سی اس کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اس کا ٹائٹل کلیئر ہے, اور سب سے پہلے اس کا پاس ٹریک کیا ہے کہ اس نے کیا کیا ڈیلیور کیا ہوا ہے. تو پھر وہاں انویسٹ کرے, اور یقینی طور پہ اس کا پھر وہ جو پیسہ لگے گا, ریئل اسٹیٹ میں پیسہ سر کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ فائدہ دے کے ہی جاتا ہے. تو اور جس طریقے سے اس وقت پرائز بڑھ رہے ہیں, آگے بہت مشکلات ہو جائے گی گھر بنانے کے لیے. تو ہم تو اسی لیے یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ تو ان لوگوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں جن کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے اپنا گھر لینا, خاص طور پہ کراچی. خاص طور پہ کراچی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہم دونوں ہی مارکیٹس کے لیے کام کریں گے.
جو لو کاسٹ میں بھی اور ایلیٹ کلاس کے لیے بھی. جب اسٹارٹ کیا تھا خود آپ بنے سیلف میڈ مین ہیں, خود سب کچھ آپ نے محنت زیرو سے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, مینیفیسٹ کیا تھا یہاں تک پہنچا دوں گا سسٹم پاکستان جیسے ملک میں اتنے صاف ستھرے طریقے سے. سر دیکھیں, امیدیں خواب تو آنکھوں میں ہوتے ہیں اور محنت کرنی پڑتی ہے, باقی سکسیس تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. وہ تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو سکسیس ملے گی یا نہیں ملے گی. بے شمار لوگوں نے کام کیا وہ نہیں کر سکے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو پروجیکٹ کیے وہ ڈیلیور ہوئے اور اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا, نام بھی بنا اور اللہ تعالیٰ نے کافی عزت بھی دی. ایکسیلنٹ. دوست آپ کے جتنے ہیں وہ بڑا آپ کا مان سمان رکھتے ہیں, جب آپ کا ذکر کرتے ہیں, آپ کی بات کرتے ہیں, آپ کے پیچھے لوگ کہتے ہیں اچھی بات کرنی چاہیے, وہ پیچھے بہت اچھی بات کرتے ہیں. یہ کیسے اتفاق ہے, آپ کی دوستیاں بڑی لوگوں کے ساتھ گہری ہیں؟ سر دوستیاں جو ہے نا ان کی دشمن بڑے کم ہیں آپ ہاں, کے. دوستیوں کی بنیاد عدنان بھائی محبتوں پہ ہوتی ہے, اور محبت صرف محبت سے ہوتی ہے. تو جو دوست ہیں ہمارے, جب ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں میرا کوئی اتنا وہ نہیں ہے, وہ خود بھی بڑے اچھے ہیں. بس یہ ہے کہ ذرا سلیکشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے. آپ پہلے دیکھ لیں کہ بندہ کس لیول کا ہے. وہ تو اب آپ کو دکھتے سمجھ میں, تو اتنی اللہ نے آپ کو نظر دے دی ہے. وہ اللہ کا شکر ہے. جو بھی دوست ہیں میرے, چاہے وہ شوبز کے ہوں, اسپورٹس کے ہوں, بزنس میں ہوں, بیوروکریسی میں ہوں, وہ سب بڑے اچھے لوگ ہیں. کہتے ہیں کرکٹر سے بڑی آپ کی دوستی ہے. ہاں, کوئی آفریدی ہو, کوئی یونس خان ہو, جتنے بھی لوگ ہیں. دیکھیں کرکٹ جو ہے نا وہ ہماری نیشن کا ایک رومانس ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ مجھے لگ رہا ہے وقت کے ساتھ ہی ختم بھی ہو جائے گا جس طرح کی پوزیشن چل رہی ہے. نہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو لگ ایسے ہی رہا ہے, کیونکہ ایک کرکٹ ہی ہے کہ جس میں ہم سب لوگ جو ہے نا جڑ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, اور بڑی محبت ہے. تو کرکٹرز جو ہے ان کے ساتھ اصل میں نے ٹی وی سیز بھی بہت کیے ہیں, ایونٹس بھی بہت کیے ہیں, اور اس لیے ان سے زیادہ دوستی ہے میری. اگر کبھی ذہن میں خود آیا, اتنا آپ نے کام کیا, اتار چڑھاؤ, نشیب و فراز دیکھے ہوں گے, کبھی خود سوچا یار کوچ کر جاؤں ملک سے, کبھی دماغ میں آیا؟ ہاں سر, بہت سارے لوگ ہمارے پہلے چلے گئے. نہیں, ایک آدھ دفعہ آیا. ہاں, اور جب میں 2007 میں ہمارے کچھ ریئل اسٹیٹ شوز تھے یورپ کے مختلف ممالک میں, وہاں جب میں گیا تو جب وہ کام ختم ہو جاتا تھا وہ اتنا ڈپریشن شروع ہو جاتا تھا کہ میں فوراً ہی پاکستان آ گیا. پھر میں کینیڈا گیا, وہاں بھی میں نے دیکھا کہ مغرب کے بعد کی جو صورت حال ہے وہ اتنا ڈپریسنگ ماحول. تو میرا دل کہیں بھی امریکہ کینیڈا ادھر ادھر لگا نہیں, بس کام کے لیے گیا, گھومے پھرے اور واپس آ گئے. تو ہمیں رہنا, پھر میں نے اپنا انالیسس کیا کہ مجھے جو ہے نا رہنا پاکستان میں ہی ہے اور ہم نے مرنا بھی پاکستان میں ہے. تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے. مجھے پاکستان کے بعد اگر کوئی صاف ستھرا پاکستان لگا ہے نا اسٹیبلش, وہ دبئی ہی لگا تھا, لیکن وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی بھی تھوڑا معیشت کے مسائل آ گئے. تو رہنا ہمیں پاکستان میں ہی ہے سر. سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان. سر امریکہ میں نہ عدنان فیصل ہیں, نہ ہمارے اور دوست ہیں, نہ ہمیں کھانے ملیں گے, نہ ہمارے یار ہوں گے شام اور میں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پیسے ہی ہوں گے, پیسے کم ہوں تو بس, لیکن اپنے یاروں کے ساتھ. بس 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 یہ بات. سر ہماری یوتھ کبھی کبھی بڑی ڈس اپوائنٹ ہوتی ہے, خاص طور پہ جنزیز ہمارے بڑے, ان کا ٹائم اسپینڈ بھی بہت کم ہے. یہ لوگ 30 سیکنڈ پوری فلم دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو سر کوئی مشورہ دینا, کیا دینا چاہیں گے کہ اگر انہوں نے سکسیزفل ہونا ہے لائف میں تو کریں؟ اصل میں جینزیز کا سر ٹیمپرامنٹ بہت شارٹ ہے, بہت زیادہ ہی شارٹ ہو گیا سر. تو اب وہ چیزیں جو ہے نا, اب دیکھیں نا کرکٹ بھی وہ ٹیسٹ میچ کوئی نہیں دیکھتا, T20, ٹھیک ہے جی. اب شارٹ فلمز دیکھی جا رہی ہیں. ابھی میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا کہ ایک انڈیا میں ایک شارٹ فلم بنائی ایک لڑکے نے, کچھ 7 کروڑ روپے اس کے ایکسپینس ہوئے اس میں. وہ 1400 کروڑ کا بزنس کر چکی ہے. اب اس فلم میں کیا ہے وہ مجھے بھی دیکھنا ہے کہ کیا کنٹینٹ تھا, کیا اسکرپٹ تھا, مطلب حیران کن بات ہے. تو وہ جو جینزیز کا ٹیمپرامنٹ ہے نا سر, اس پہ میں کہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو ذرا سمجھیں اور اپنے ٹیمپرامنٹ کو ذرا سنبھالیں اور کنسنٹریٹ کریں بزنس پہ, کام پہ, اسپورٹس میں, جو بھی ان کی فیلڈ ہے جو پسند ہو. ہاں, اور جو سینئرز ہیں ان سے سیکھیں. بہت زیادہ جذباتی ہونا یا بہت تیز چلنا جو ہے نا وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. وہ مروت نام کی چیز ہونی چاہیے سر. سر مروت کے بغیر تو آپ چل ہی نہیں سکتے لائف میں. کیا بات ہے, مروت تو بہت ضروری چیز ہے. تھوڑی مروت لیس ہوتا جا رہا ہے سسٹم سے. نہیں, اگر یہ ہو جائے گا تو پھر سر یہ بہت تکلیف دہ ہو جائے گا. مروت جو ہے نا بہت ضروری ہے. ہمارا دیکھیں نا فیملی کا نظام بھی اب ہوتا ہے, پہلے جوائنٹ فیملی تھی, اب ہر آدمی الگ رہتا ہے. ابھی میں وسیم عباس صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, ہمارے سینئر ایکٹر. انہوں نے کہا میں کراچی آتا ہوں, بیٹے کے یہاں نہیں رہتا, تو بیٹے کے یہاں نہیں رہتا, الگ رہتا ہوں. تو یہ چیز مجھے تو بڑی عجیب لگی
تو جب یہاں تک لیول آ جائے نا تو ہم پھر صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے. اگر آپ اور سر اس کا نقصان ہوتا ہے آپ کی سر سکسیس کے اندر بھی جب یہ دیکھا جاتا ہے ماں باپ کا بڑا رول ہوتا ہے سر. بالکل. آپ ماں باپ کی دعائیں ہی ہوتی ہیں. بار بار آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھا کہ پیچھے دعائیں کھڑی ہوئی ہیں. بالکل سر, والدین کی دعاؤں کے بغیر تو ممکن نہیں ہے, اور اللہ کی بلیسنگ اور والدین کی دعائیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور پھر میرے سارے بھائی میرے ساتھ ہیں, اور میں نے کبھی انہیں الگ نہیں جانے دیا کسی کام میں. سب میری اس کمپنی کا ہی پارٹ ہے اور بہت محنتی ہیں. تو سر وہ جو فیملی کا ایک نظام ہے, جب آپ اسے لے کے چلتے ہیں تو اوپر والے کی طرف سے برکت بھی ہوتی ہے اور کامیابی بھی ملتی ہے. بابا خود اتنا اچھا بولتے ہیں, اچھی پرسنالٹی ہے آپ کی, جو اسکرین پہ پرسنالٹی چاہیے ہوتی ہے اس سے بہتر پرسنالٹی ہے آپ کی. تو سوچا ایک آج شو اپنا ہی اسٹارٹ کر لو یار. یہ پراپرٹی پہ کوئی نہ چینل ہے نہ کوئی بات کرتا ہے, کیا چکر ہے سر؟ اور جو ایک دو بات کرنے والے ان کی بات میں سر ذرا دم خم نہیں ہے. اصل میں نے عدنان بھائی کوئی بے شمار کمرشلز بنائے, سارے سپر اسٹارز کے ساتھ کام کیا اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے, ایونٹس کیے دنیا بھر میں, لیکن کبھی خود اس لیے نہیں کیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک بزنس مین کو نا ایک شوبس کی طرف نہیں آنا چاہیے. ہم بیہائنڈ دی کرٹین ہی رہے. دیکھیں, سامنے آنا ایک الگ بات ہے اور کام کرنا ایک الگ بات ہے. اور دیکھیں, جو نئے لوگ آ رہے ہیں جس میں آپ خود بھی شامل ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اس پہ جو پاکستان میں نئے لوگ ہیں اس میں بچے بڑے ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں. ایک زمانے میں بڑے بڑے اشتہار میں نے آپ کے دیکھے ہیں, جنگ کے فرنٹ پیج پہ سرمد علی صاحب ہوتے ہیں, ابھی بھی ماشاء اللہ سینیٹر بن گئے اب تو ماشاء اللہ. تو بڑے بڑے کوارٹر پیج, ہاف فل پیج کے اشتہار آپ لوگ اپنے مہنگے ترین اشتہار ڈان اور جنگ میں دیکھیں. اب یہ سب کچھ چینج ہو گیا ہے, یہ سارا کچھ ٹی وی پہ آیا, ٹی وی سے ڈیجیٹل میڈیا پہ چلا گیا. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سر, یہ شفٹ وقت کے حساب سے چیزیں چینج ہوتی ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا, پھر کلرڈ آ گیا, پھر LCD آ گئی, یہ تو چیزیں چلیں گی. پہلے اخبار تھا, پھر PTV اور جنگ. ٹھیک ہے جی, پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں بھی صرف PTV اور جنگ تھا, باقی تو فلر تھے. اس کے بعد جب یہ چینلز آئے تو پھر یہ آ گئے. اس کے بعد ایک کیبل نیٹ ورک بھی آیا, اگر آپ کو یاد ہے. وہ بھی ختم ہو گیا سر, وہ بھی کہانی اب چلی. اب ڈیجیٹل میڈیا ہے سارا, سوشل میڈیا. یہ آگے کوئی اور چیز آ جائے گی, ہو سکتا ہے آگے آسمانوں پہ. اچھا, کیبل نیٹ ورک والا سین اب رہی نا, وہ فلمیں جو آتی تھیں الگ سے. ہاں, وہ جو آتی تھیں, اب وہ کنٹینٹ انڈیا کا تو بند ہے نا. اچھا, انڈیا کی, ورنہ وہ انڈین فلمیں جب سے پٹی جو ایک چلتی تھی آپ کو یاد ہے, چلتی تھی, پھر اس کے بریک میں ایڈ چلتا تھا. وہ جو انڈین چینلز تھے ان کے بریک میں چلتا تھا, اور وہ جیو ایئر وائی سے مہنگے ہوتے تھے. اور ایک بات اور بھی دیکھی گئی, یہ جو ٹائم چینج ہوا, پہلے ذرا سلو چینج ہوتا, اب ذرا کچھ زیادہ ہی چینج تیز نہیں ہو رہا سر. یہی آ گیا, پتہ نہیں کیا کیا, تو ایڈ بھی یہی سے بن رہے ہیں. ہر چیز میں تیزی اتنی آ رہی ہے کہ آپ اگر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں آپ کو ایسا لگے گا آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, اتنی تیزی سے جمعہ آ جاتا ہے. تو ہر چیز میں وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا. بہت اچھا. ہاں, وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اور اگر وقت کو نہیں سنبھالا ہوا, وقت ہمیں نہ کھا جائے کہیں. سر وقت تو دیکھ لیں کھائے گا. اور آپ لیکن سر دیکھیں, جو ینگ بچے آ رہے ہیں, جو ینگ لوگ آ رہے ہیں, وہ بہت سمجھدار ہیں. وہ ہر چیز پراپر انویسٹمنٹس, پراپر کام, پراپر چیزیں, ڈیجیٹل کرنسیاں لے رہے ہیں. وہ سر بہت ذہین وہ بچے ہیں جو آج کے ہیں نا, جو کام کر رہے ہیں. بار بھائی آپ استعمال کر رہے ہیں ان کا ذہن اپنی کمپنی کے اندر, اپنی پروجیکٹ کے اندر. بالکل, ان سے پوچھنا تو پڑے گا آپ کو. جو ہمارے ینگ چیپ ہے ساری, وہ جو کام کر رہی ہے, ان سے ظاہر ایڈوائس تو لینی پڑتی ہے. کیونکہ دیکھیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ آپ سے آنے والی نسل آپ سے زیادہ ذہین ہے, تو انہیں ان کے حساب سے چلنے دو. اور ہم ایکسیپٹ بھی کریں. دیکھیں سر, اگر وہ آنے والی نسل ذہین نہ ہو تو پھر پہلے ٹیلی فون تھا, پھر موبائل فون, اب واٹس ایپ, وائبر, دنیا بھر. تو اس کا مطلب ہے آنے والے ذہین ہیں تو ہو رہا ہے نا چینج. تو ہر آنے والی نسل جو ہے نا, وہ دوسری اپنی پیچھے والی نسل سے ذہین ہوتی ہے. ہمیں صرف ان کو ایکسیپٹ کرنا اور سر راستہ بھی تو کرنا پڑے گا, دینا پڑے گا. ایکسیپٹ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ خود نہیں چل سکتے. مجھے خود اپنے بیٹے سے چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کس طرح ہے, یہ کس طرح ہے, اور وہ مجھے بتاتا ہے. حالانکہ جب وہ بہت چھوٹا تھا, جب میں اس سے کہتا تھا تمہیں یہ کیسے پتہ, کہنا ڈیڈی بس مجھے پتہ ہے. وہ ذہانت جو ہے نا, وہ ہر نسل جو ہے وہ 20% ذہین ہوتی ہے پچھلی نیشن سے. پچھلی جو نسل ہے نا, اس سے آنے والی نسل وہ 20% ذہین ہوتی ہے. بابا میں نے ایک چیز نوٹ کی, بڑا اچھا آپ کا ری انوینشن کی بات, آپ بڑے ری انوینٹیڈ ہیں, مینٹلی بڑے ری انوینٹیڈ ہے کہ آپ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار ہم سے بہتر ہے, اچھا کام کریں, ان کو ہمیں جگہ دینی چاہیے. ورنہ سر اس زمانے کے بڑے بوڑھے ہوتے تھے, وہ جگہ بھی نہیں دیتے تھے. وہ کہتے ہیں تم لوگوں کو کیا پتہ,
دیکھیے جو ہمیں پتا ہے وہ تمہیں کوئی چاچے ماموں ہمارے ہوتے ہیں. ہاں لیکن آج یہ بات آپ کر ہی نہیں سکتے کہ تمہیں کیا پتا. آج پتہ انہیں کو ہے, کیونکہ وہ اتنی ان کو اویئرنیس ہوتی ہے ہر چیز کی, ہر چیز کا اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو نہیں پتہ ہوتی ہیں آپ گھر جاتے ہیں بچے بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا. جیسے میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ آ رہا تھا تو کل میں نے اپنے بیٹے کو بتایا تو بھائی وہ کہنے لگا ارے ڈیڈی وہ تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور یہ, اور وہ پورا نکال کے وہ بیٹھ گیا. اور وہ ظاہر ہے کہ مجھے اتنا نہیں پتا تھا جتنا اس نے مجھے بتا دیا. تو پھر میں پوری طرح تیاری کے ساتھ آیا, میں نے کہا بھائی سامنے والا پلیئر بہت بڑا. ان کو بتانا آپ تو ہمارا مان سمان ہے نا, ان کو یہ ان کو بتانا پڑے گا. یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت ساری چیزیں آپ بھی نہیں بتا پاتے ہوں گے کہ میں نے کیا 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 ہے جو دنیا کو پتا ہے. شاید میں گھر میں نہیں بتاتا ہوں گا میں کیا کر رہا ہوں. کہتے ہیں نا گھر کی دال برگی. ہماری جو اسٹرگل ہے نا وہ بچے اس پہ یقین نہیں کرتے, کیونکہ ہماری بڑی فلمی زندگی ہے. تو وہ آج کے بچے ذرا ریڈی میڈ دیکھنا چاہتے ہیں, حالانکہ ریڈی میڈ کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی چیز ہے نا, آپ نے یہ چائے بھی بن رہی ہے تو یہ ریڈی میڈ تو نہیں ہے, ایک پروسیس تو ہے نا, محنت تو ہے. تو یہ ہے. بابر آخری یہ جو ابھی جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ کون بہت سارے بلڈرز ابھی ہمارا یہ شو دیکھیں گے بھی, بڑے بڑے بلڈرز دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کب تک یہ ایکسپیکٹڈ ہے اور کیسے وہ آپ سے شمولیت اختیار کر سکتے ہیں؟ ڈیٹس فائنل ہو گئی ہیں, سپٹمبر اکتوبر میں شوز ہیں. ٹھیک ہے. اور 13 امریکہ میں ہیں, کیونکہ ان کو اپنے ویزے شیزے بھی لگوانے ہوں گے. جی 13 امریکہ میں ہیں, 4 کینیڈا میں. اور وہ مجھ سے یا آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم انہیں پوری بریفنگ بھی دے دیں گے. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو جنٹری ان شوز میں آئے گی, جو ایلیٹ کلاس پروجیکٹ ہیں ان کو بہت اچھی سیل ملے گی اور بہت کم اسپانسرشپ میں کام ہو جائے گا. ورنہ وہی ہے کہ وہ پراپر خود ایونٹ کر کے لوگوں کو بلانا آسان نہیں ہے. بہت مہنگا پڑتا ہے لوگوں کو بلانا, لوگوں کو جمع کرنا. پھر رات فتح علی خان ایک استاد, رات فتح علی خان بہت بڑا نام ہے, ان کے لیے بھی سر اوورسیز پاکستانی وہاں کھٹے ہوں گے. تو اگر وہاں آئیں گے تو وہ اپنی انویسٹمنٹ, اب آپ بہت اچھی بات کی, وہ چاہتے ہیں ہمارا گھر پاکستان میں ہو. اب بلڈروں کے اوپر ہے سر وہ کہ اپنی پریزنٹیشن وہ کتنی بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. آپ کا بہت بہت شکریہ عدنان بھائی, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. اور آج آپ ماشاء اللہ جس مقام پہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تھینک یو سر.